सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले होली का त्योहार मनाया गया। वैसे तो होली का त्योहार मार्च के महीने में आता है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सोचा कि चलें जी हम रंगों से थोड़ा खेल लेते हैं। तो यही कुछ हुआ कि आप इस वक़्त जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ने जम के होली मनाई या फिर ये कहें एक-दूसरे के ऊपर रंग डाले, आप इसे जो भी नाम दें। अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन की डॉक्टर शाइस्ता सोहेल ने एक नोटिफ़िकेशन जारी की और नोटिफ़िकेशन में उन्होंने कहा कि ये जो त्योहार है होली का, इसके ऊपर हम पाबंदी लगाते हैं, इसको बैन करते हैं क्योंकि ये मुल्क की जो इस्लामिक आइडेंटिटी है, इस्लामिक शनाख्त है, उसके खिलाफ है और मुआशरे की जो वैल्यूज़ हैं, उनके भी खिलाफ है। तो आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जॉइन किया है अमारा इफ्तिखार साहिबा ने। आप पाकिस्तान की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया अरविंद साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा आपने भी ये खबर सुनी, तो इसे सुनने के बाद आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है, वो आप बताएँ? सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि अच्छा, ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि इसमें नया क्या है? क्योंकि हम इतना कुछ यहाँ पर आस-पास देखते हैं कि कुछ नया महसूस नहीं हुआ। आप हम यूँ समझ लें कि हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं इन हालात में। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें इतना खतरा होता है। हमें तो ईद मुबारक अगर मतलब किसी और को कहें तो हम सोचते हैं, हमें उससे खतरा होता है। हमें अगर कोई गैर मुस्लिम जो इंतकाल कर जाता है उसके ऊपर आरआईपी कहने पर इतना खतरा हो जाता है। आपकी सोच है कि हमारे व्हाट्सएप भर जाते हैं कि आपको यू शुडंट हैव टू से आरआईपी, रेस्ट इन पीस आप नहीं कह सकते। तो ये हमारे मसाइल हैं, तो इसलिए ये तो कोई इतना बड़ा वो फ़ील नहीं हुआ धचका। जी। तो आप ये कह रही हैं कि उस मुआशरे के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर अब शिद्दत पसंदी आ गई है, गैर इस्लामिक जो है मज़हब को मानने वाले जो लोग हैं इनके लिए नॉन नॉन मुस्लिम्स के लिए कि उनके लिए मरने पर भी जब आप रेस्ट इन पीस नहीं कह सकते हैं, तो ये तो फिर भी एक त्योहार है, इसकी तो कोई बात रह ही नहीं जाती है। जी, बिल्कुल। जी, बड़े अफ़सोस की बात है लेकिन मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ इस पूरी ये जो नोटिफ़िकेशन है इसके ऊपर। इन्होंने कहा कि हम ये कंपैटिबल नहीं है मुल्क की जो इस्लामिक आइडेंटिटी है उसके साथ। तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आएगा कि क्या इस्लाम के अंदर जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, अगर वो अपने किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहें, क्या उसकी भी इजाज़त नहीं है? अरविंद साहब, ये जो हमारे ये रेडिकलिज़्म है, ये हमारी सोसाइटी में ये जो शिद्दत पसंदी है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको मज़हब के साथ जोड़कर ज़रूर पेश किया जाता है, लेकिन मज़हब उसके साथ जोड़ के पेश किया जाता है जो हमारे मुल्लाओं का दीन है यहाँ पर। उसकी हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट हैं, अगर हम उसके उसकी तरफ साइड लें, अगर हम देखें सुलह हुदैबिया को देखें, थोड़ा उसको पढ़ लें, मिसाके मदीना के अगर थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ें, आप यूँ समझ लें कि हिस्ट्री में जो जो चीज़ें आप ढूँढ सकते हैं, तो आपको ये शिद्दत पसंदी वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान का वजूद इस आइडियोलॉजी के साथ मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं वो खुद और आइडेंटिटी वाक़ई खतरे में महसूस करते हैं कि ये पावर गेम है। अगर आप इस चीज़ को लूज़ कर देंगे और आप कहेंगे कि जी आप आज़ाद हैं, जैसे कि कायदे-आज़म ने फरमाया था कि अपने मंदिरों में जाने को अपने, तो इन चीज़ों से मेरा नहीं ख़्याल कि स्टेट चलती है। जो टेरर स्टेट होती है वहाँ पे ये कल्चर को एक फ़ोबिया बनाकर पेश करना और उसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। और जहाँ तक आप हमें पाकिस्तान को अगर देख लें, तो इसकी हिस्ट्री तो अभी रीसेंट हिस्ट्री है ना, 47 के बाद से स्टार्ट हो रही है। तो हम तो अभी तक यही तलाश करें कि हम अपने आप को किसके साथ रिलेट करें। हम लोग सऊदीया के साथ करें, ईरान के साथ करें, तुर्की के साथ करें। हम इतनी कन्फ्यूज़ कौम है और जहाँ हम एक जगह पे अटैच होने लगते हैं, हमें स्टेट बताती है, स्टेट के ज़राए हमें बताते हैं कि ये आपके लिए, आपके मज़हब के लिए कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इससे हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज़ को कितना नुकसान पहुँच रहा है। आप इसको यूँ समझ लें कि ये त्योहार है और इसमें दोनों तरफ से अगर आप एंगल ले लें कि यकीनन जो मनाने वाले हैं उन्होंने अगर अब सोचा होगा, टाइम अगर उसका थोड़ा डिफरेंस था भी सही, तो उसको एक हम लोग दलील के तौर पे मान सकते हैं कि अब क्यों सोचा गया। अब ना सोचते, जब था वक़्त उस वक़्त सेलिब्रेट किया जाता। लेकिन अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट से हटकर देखें तो आप उस वक़्त भी सेलिब्रेट करेंगे तब भी खतरे में आएगी स्टेट।
تب بھی ہماری کلچر، ہمارے ویلیوز کو خطرہ ہوگا. اور اگر آپ اس وقت کے بعد بھی، تو میرے خیال میں اٹس اے ویری نارمل تھنگ کہ آپ جتنا خطرہ محسوس کروائیں گے، جتنا آپ ان کو اس چیز سے فوبیا دلوائیں گے، اتنا ہی لوگ جو ہے میرے خیال میں اس پہ بات کرنا پھر اوائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بات کرنا تو دور کی بات ہے، پھر یہ ساتھ ساتھ جو رواداری ہے اس کو اگر ہم لوگ نارملائز کرنا چاہیں تو آپ یقین مانیں ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے قریب کو غیر مسلم ہے اور میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں گی تو یہ چیزیں مجھے اتنی ٹیریفائی کر دیتے ہیں پہلے کہ میں 10 دفعہ پہلے سوچتی ہوں کہ مجھے اس کی عزت کرنی ہے، مجھے اسے سلام کرنا ہے، مجھے اس کے ساتھ کھانا شیئر کرنا ہے یا نہیں. اور یہ ساری چیزیں اگر ہمارے بیہیویئر میں آئی ہیں تو یہ کوئی اتنی پرانی چیز نہیں ہے، صدیوں پرانی چیز نہیں، یہ ابھی ابھی ہمارے اندر ڈیولپ کی گئی ہیں. تو ان چیزوں کو اگر آپ لنک کر کے دیکھیں تو انفارچونیٹ ہے لیکن اسٹل یہی روادار ہے، یہی ہمارے کلچر ہے اور میرے خیال میں اس کلچر کو خطرہ ہے. جی، اسلامک آئیڈینٹی پر یہ چیزیں جو ہیں یہ انکمپیٹیبل ہیں جو انہوں نے کہا. تو انکمپیٹیبل. اسلامک آئیڈینٹی میں جاننا چاہوں گا کیا ہے؟ مثلاً پاکستان کے مسلمانوں کی اسلامک آئیڈینٹی جو کوئی مسلمان انڈونیشیا یا ملیشیا میں رہتا ہے کیا اس سے کمپیٹیبل ہے؟ کیا انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان کی آئیڈینٹی مڈل ایسٹ کے جو وہاں جو کنٹریز ہیں کیا ان سے کمپیٹیبل ہے؟ مڈل ایسٹ کی آئیڈینٹی کیا ٹرکی سے کمپیٹیبل ہے؟ ہم دیکھتے ہیں تو اپنے خود کی اپنی ان کی کلچرل آئیڈینٹیز ہیں ان کی. تو پھر کوئی یہ کہہ دینا کہ جی یہ اسلام کی جو اس کی آئیڈینٹی ہے اس پہ یہ چیز بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے، یہ کہہ دینا تو ایک طرح کی یہ تو مس لیڈنگ انفارمیشن ہے. یہ تو خود ہی جو محترمہ کہہ رہی ہیں انہیں شاید پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی ایک شکل تو ہے نہیں. جہاں کہیں بھی اسلام کے ماننے والے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ لوگ اپنی کلچرل ویلیو سے بھی جڑے ہیں اور ان کا ایک ریلیجن بھی ہے. تو کیا آپ کو یہاں نہیں لگتا کہ کچھ جان بوجھ کے ایک نئی شناخت جو ہے مسلمانوں کی پاکستان کے اندر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو نہ جانے کہاں سے جو ہے میل کھاتی ہے؟ صاحب یہ ابھی تو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یہ تو 1947 سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. شائستہ سہیل صاحبہ کی میں نہیں سمجھتی کہ ان کی ذاتی سوچ بھی اس میں کام کرتی ہے، اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں. اور باقی رہی شناخت ہماری کہاں ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں فنڈنگ ہوئی جہاں جہاں سے ہم نے ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ کرنا مناسب سمجھا. جب تک سعودیہ نے فنڈنگ کی ہمارے ہاں ہم نے اس کو کلچر بنانے کی کوشش کی، اپنا سسٹم بنانے کی کوشش کی. جب وہاں وہ خود مان گئے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، ہم ڈینائی کرتے نہیں، ان کو نہیں پتا، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پڑوسی ملک آ جائیں، افغانستان ہے، ہم ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ پاور ڈائنامکس میں دیکھیں تو پاور جہاں پہ ہوتے ہیں ہم کمزور کا استحصال، وہ چاہے عورت ہے وہ چاہے غیر مسلم ہے، کوانٹٹی اور اس میں فرق ہے کہ ہمارے ہاں تعداد کم ہے تو وہ کمزور ہیں. کمزور کے اوپر پاور جو ہے اس کا استعمال کرنا وہ چیز ہمیں تسکین دیتی ہے. افغانستان میں ہم نے وہی دیکھا، ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر ریلیٹ کر پاتے ہیں. ایران سے ہم تھوڑا کیونکہ اس میں آپ شیعہ اور سنی ازم چلے جائیں، ادروائز ہم لوگ ان کو بھی فالو کرنا بہت پسند کرتے ہیں. ترکی کا اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہیں، جہاں پہ انسانی حقوق کی بات ہوگی، جہاں پر تھوڑا بات ہوگی، کلچر ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے، یا رواداری اس میں لے کر آئے دونوں چیزوں میں، وہاں ہمارا اتنی بہترین ہماری ٹریننگ ہوئی گی، ہمیں وہیں پہ نفرت سکھائے گی کہ جہاں یہ بات ہو بس وہ آپ کے ریڈ فلیگ ہے، آپ نے وہاں سے ہٹ جانا ہے، وہ آپ کا مذہب نہیں، وہ آپ کا کلچر نہیں ہے. تو ہم جہاں ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ بہتر ہو جاتے ہیں ہم پیچھے ہٹاتے ہیں. ہمیں ایک اور چاہیے ہوتا ہے نمونہ جو نفرت میں شدید تر ہو، جو کمزور کے اوپر ظلم کرنے میں شدید تر ہو، تو ہم ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ کرتے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اور ذاتی طور پہ بات چیت کرنے پہ بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں بڑا ڈیپ قسم کا گریف کہ ہم بڑا غم اور دکھ محسوس کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر انڈیا کے مسلمانوں کا. ہمیں لگتا ہے کہ جتنا پسا ہوا طبقہ وہ ہے اتنا شاید کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے کبھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. اب یقین مانے میں بڑی اڈلٹ لائف پہ آ چکی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کوئی ہندو بھی ایگزسٹ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں نہیں بتائی جاتی اور ہمیں نہیں سکھائی جاتی. اگر آپ کے آس پاس، اور ہم لوگ آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے تو ہم نے بہت سارے درجات رکھے ہوئے ہیں. تو میرا جہاں پہ میرا براٹ اپ ہوا ہے ان کے قریب ہی ہمارا ایک فرقہ جو سمجھے کہ غیر مسلم جو اب آپ 1970s کے بعد جس کو قرار دے دی گئے تو قادیانی، ہمیں ان کے لیے بڑی انسٹرکشن سخت ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور میں اس فیملی سے ہوں جس میں کوئی اتنا میں شدت پسند فیملی سے نہیں ہوں، اسٹل ہمیں یہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ پھر ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ہم لوگ ایک اس کرائسس کا شکار ہیں کہ ہمیں خوف ہے
کہیں کوئی کچھ بہتر رواداری کے ساتھ کسی دوسرے مسلک کے ساتھ مذہب کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا ہمارا نیو جنریشن یا ہمارا بچہ، یونیورسٹی کا بھی سیم یہی حال ہے، وہیں پہ اس کا وہ دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. لبرلزم سے خطرہ ہے. اور یہ بچے جو یقیناً یہ جو ان کا آپ نے اگر اس کا نوٹیفیکیشن پڑھا ہو، انہوں نے اسپیسیفکلی اس کو کیا ہے کہ یہ ایجنڈے پہ جو کام کریں ان کا ساتھ نہ دیں. وہ ایجنڈا صرف لبرلزم ہے، وہ ایجنڈا صرف یہ کہ برداشت ہے. اگر آپ برداشت کریں کسی اور مسلک کو، کسی عورت کے حقوق کو، تو وہیں پہ ان کا خطرہ جو ہے یا پھر وہ خوف شروع ہو جاتا ہے ہماری اسٹیٹ کا کہ یہ اگر شروعات ہو گئی تو یہ کہاں تک جائے گا معاملہ، کیا پھر یہ کنٹرول میں رہے گا محبتوں کا معاملہ؟ کیونکہ نفرتیں تو جو ہیں وہ تو ان کو ایک ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے، محبت کو میرے خیال میں ڈکٹیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک محبت میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کمزور کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرنی. تو یہ میرے خیال میں اپنی طرف سے تو بالکل ایک سیف قدم ہے، اسٹیٹ کا بھی اور یونیورسٹیز کا بھی. جی، بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے کہ مسلمانوں کو تب بہت اچھا لگتا ہے کہ جب نیوزی لینڈ کے اندر یہاں کی پرائم منسٹر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کراتی ہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ابھی حال ہی میں ایک نئی پارلیمنٹ کا انوگریشن کیا، وہاں پر بھی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. جی وہ تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے. جب بالکل. وائٹ ہاؤس کے اندر افطار کی پارٹیاں دی جاتی ہیں امریکہ میں، تب انہیں بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اپنے ملک کے اندر وہ جو نان مسلمز ہیں ان کو جس طرح کے ان کو جو بھی آزادی انہیں جو ہے ملنی چاہیے وہ جب نہیں دی جاتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل نارمل ہے. تو جی کیا یہ بالکل. واقعی میں نارمل ہے یا پھر آپ کو جو ہے آپ کے معاشرے کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، یا ہم جو مسلمان ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، یا پھر جو ہے ایک سوال کریں کہ یہ بھائی کاروبار ہے. یا یہ کاروبار ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ جی یہ منافقت ہے. بات بڑی سی، میں معاف کریں میں نے سیدھا سیدھا اس لفظ کا میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر یہ تو مجھے جہالت ہے بولا سر، پر نظر آتا ہے جہالت ہے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو جو ہے اسی طرح سے ٹریٹ کرے، لیکن آپ باقی جو مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بہت برا برتاؤ کریں گے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اروند صاحب یہ جہالت ہے منافقت سے زیادہ میرے خیال میں. ہم ایک خوف کا شکار ہیں کہ ہم اگر کسی اپنی نیو جنریشن کو بہتر چیزیں سکھائیں گے یا ان کو ہم ایجوکیٹ کریں گے یا ان کو لبرلزم کی طرف لے کر جائیں گے کہ آپ دوسرے کو انسان سمجھیں یا ان کا آپ اگر کسی کی عزت کریں تو اس سے آپ کے مذہب کو خطرہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ اسٹیٹ ٹیرر کم کرتی ہیں، ہمارا وہ اسٹیٹ کا ہولڈ کم کرتی ہیں. تو آپ نے جب عوام کے اوپر اپنا ہولڈ رکھنا ہوتا ہے تو ان کو آپ خوف کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو جہالت کے ساتھ ان کے اوپر وہ آپ غلامی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان کو آزادی دے دیں گے سوچنے کی، پیار محبت کرنے کی اور اپنے سے دوسری چیزوں کو برداشت کرنے کی، تو میرے خیال میں پوائنٹ ہی باقی نہیں بچتا. باقی ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ ہمیں، اگر آپ نے یہ بہت ایک فیمس سینگ اگر آپ نے سنی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوسروں کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہیں کہ کہیں وہ بدلے میں آپ کے سچے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہہ دیں. لیکن ہمیں یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بتائی جاتی. ہمارے اسٹیٹ کے مولانا حضرات، ہم اور آپ تو کبھی کبھار بات کرتے ہیں، آپ ایک ایک مسئلے پہ جا کر دیکھیں عید مبارک کہنا، RIP کہنا ہے، کرسمس کو منانا ہے نہیں منانا ہے، جینس پہننے سے کیا خطرے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ ساری ان ٹاپکس پہ آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جاتی. دن رات ہمارے مولانا حضرات ہیں جو آپ جن کے لیے اسپیکر حرام بھی تھا، جن کے لیے کیمرہ حرام بھی تھا، جو دن رات اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور ان کا فرق کیا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو عوام ہے، بچہ جو ان کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں جس طرح سے وہ ان کا مائنڈ واش کر رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ کام ہی یہ ہے کہ آپ اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہیں جب تک آپ کسی غیر مسلم سے نفرت نہیں کرے اس لیول پہ آ کر. اب یقین مانیں، میں اگر اس طرح کی رواداری کی بات کرتی ہوں تو میری اپنی فیملی میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ تم کم مسلمان ہو تبھی تمہارے دل میں اتنا رحم اور وہ چیز آ رہی ہے، یہ دوسروں کے لیے رواداری آ رہی ہے. اگر تم بہتر مسلمان ہو تو تمہیں کس طرح سے تمہیں نفرت نہیں آ رہی، تمہیں غصہ نہیں آ رہا، تم جہاد کرنے کا نہیں سوچ رہی. تھوڑا سا فرق ہے. اس کو منافقت میں نہیں سمجھتی. منافقت کرنے کے لیے میرے خیال میں تھوڑا عقل شعور کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جہالت ہے اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہمیں یہ 70-75 سالوں سے اتنا بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ ہمارا بچہ کبھی آپ ریاست کے نام پہ نفرت سکھائیں گے، کبھی آپ مذہب کے نام پہ نفرت سکھائیں گے، کبھی آپ اپنے معاشرے کے کلچر اور یہ چیزیں ہمارے خلاف ہیں جی اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو غلام ذہنی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے صرف آپ اروند صاحب یہ بتائیں کہ
اس طرح سے ڈرانے کے علاوہ کہ آپ کا کلچر بھی خطرے میں، آپ کا مذہب بھی خطرے میں، آپ کا ملک بھی خطرے میں، نیشنلزم، ریلیجن، یہ والے کنسیپٹ آپ الگ کر دیتے ہیں، تو آپ مجھے صرف آن لائٹر نوٹ بتائیں کہ پھر بچتا کیا ہے، پھر آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں عوام کو تو یہ چیزیں بڑی نارمل سی چیزیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم ان کا ہولڈ تھوڑا سا کمزور پڑ رہا ہے، جہاں پہ یہ پوری یونیورسٹی ہوگی وہی یونیورسٹی ہے جہاں پہ آپ ایک دفعہ کسی ایک کے اوپر تہمت لگا دیں تو ہزاروں لڑکیاں آئیں گے مل کے اور اس بچے کو وہ قتل کر دیں گے. تو یہ وہ اسی میں یہ چند ایک اسٹوڈنٹس ہوں گے، میں نہیں مانتی کہ یہ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد ہوگی جو یہ منانا چاہ رہی ہوگی، یہ چند ایک اسٹوڈنٹ 8-10 میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اس سے بھی ہماری یونیورسٹیز کو خطرہ ہوتا ہے. اور آپ یہ شائستہ سہیل صاحبہ کی بات کریں، اس سے ہمارے اسٹیٹ سے پہلے ہمارا وہ طبقہ، ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جن کا مائنڈ واش بچپن سے کیا گیا، سب سے پہلے یہ شکایت ان کی طرف سے گئی ہوگی کہ ہمارے ماحول کو، ہمارے کلچر کو خطرہ ہے ان 2-4 اسٹوڈنٹ سے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہولی بھی منانی چاہیے. تو میرا تو اس کے اوپر سٹینس یہ ہے کہ اس ویری مطلب یہ بڑی محنت کے بعد تیار کی ہوئی جنریشن ہے جن کو اب آپ کو اتنا زیادہ وہ آگے ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود سے یہ آٹو پہ لگے ہوئے ہیں. جی، کبھی کسی مسلمان سے یہ پوچھیں کہ جی کیا اسلام میں زبردستی ہے کہ کسی کی بچیوں کو آپ ان کا جبری ان کا جو ہے مذہب تبدیل کرا دیں، تو وہ یہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اسلام میں اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن نہیں پھر بھی کہیں یہ گے، چیز ہوتی ہے. یہ جی بھی ثبوت لے آئیں گے، جنہوں نے آپ کا مائنڈ واش کرنا ہے وہ لے آئیں گے ثبوت کے، اپنا اپنا نظریہ ہے نا، وہ کہیں گے کہ بالکل یہ ضروری ہے آپ کریں. جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا اسلام کے اندر کسی کا مذہب زبردستی تبدیل کرانا جائز ہے، تو وہ کہیں گے ہرگز جائز نہیں ہے. لیکن جب کسی بچی کا جبرن اس کا مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے، تب تمام جو مسلم پورے معاشرے جو ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں بالکل. اور اندر ہی اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہوا ہے. جی تو پھر بالکل. میں ان سے یہ جب پوچھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں، وہ جب یہ مجھے یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی اسلام میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جبر دین کا نہیں تو ہے. مجھے نہیں پتا، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، آپ 24 گھنٹے اس کو پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. ہاں مسلمانوں میں تو ہے زبردستی، میں اتنا تو بتا دوں. تو پھر اب یہی بات رواداری کی بات ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے زبان پہ یہ جو ہے ہر وقت اس طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ جی ہمیں کوئی بحث میں بیٹھے ہیں تو وہ کوٹ کر دیں گے، دیکھیں جی اسلامو فوبیا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو ہے یہودیوں نے بھی کہا کہ مساجد میں کیا ہم جو ہے ہم اپنی عبادت کر لیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی آپ ضرور کر لیں. تو ہمارے یہاں تو جی ایسی جو ہے رواداری کی ہمارے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں. لیکن جب میں یہ کہہ دوں کہ بھائی کھلے عام اگر کوئی تیوہار منانا چاہتے ہیں یا جس طرح سے آپ اپنے جلوس نکالتے ہیں، ہندو یا کوئی بھی سکھ ہوں یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں، کیا انہیں آپ یہ اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے بیچ میں سے کچھ ویسی ہی کوئی کام کر لے؟ تو وہاں پہ تو وہ مارنے کاٹنے کو آ جاتے ہیں. پھر اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے انڈیا کے اندر جب ہاں پاکستان کی طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی انڈین مسلمز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ وہ. تو انڈین مسلم تو ہماری پارلیمنٹ کے سامنے روڈ بلاک کر کے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو پاکستان کے پاس کیا لیگل رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر کمپلین بھی کرے؟ اور مسلمانوں کی جو میں نے بات کی کہ بھائی اسلام کا تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں زبردستی ہے یا نہیں، مسلمانوں میں تو ہے. کہ جی کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، مسلمانوں میں آپ کو اسلام کا اتنا پتا ہوگا جتنا وہ آس پاس مسلمان دیکھیں گے. obviously ہم جس طرح سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمارا رویہ ہوگا، ہمارے ہوگا مزاج یا ہمارے طریقے ہوں گے جس سے آپ سیکھیں گے اسلام کو. جب اس نظریے میں بات ہوتی ہے تو ہمارے سوسائٹی میں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے رویے سے بہتر کر کے ان کو کریں گے. لیکن یہ جو زبان کا معاملہ ہے، یہ جو تہواروں کا معاملہ ہے، یہ کوئی ابھی کا معاملہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کا مسائل جو ہم لوگ اپنا آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ ہم گوا چکے ہیں. کس بات پہ؟ زبان پہ. زبان کی آئیڈینٹی کس بات پہ؟ یہ مذہب کے ساتھ ہم نے جوڑ دی. آپ ان چیزوں کو، اس کنٹیکس کو بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا کوئی وے آؤٹ ہے وہ یا نہیں ہے؟ تو میں فی الحال یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے. یہ نفرتیں پھیلانا، تفریق کرنا بہت آسان ہے. میرے یا آپ جیسے انسان کو کوئی بھی بات کرتے ہوئے سنے گا، سب سے پہلے تو اس کو وہ اسکپ کرے گا کہ اچھا یہ لوگ، دو لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اگر یہی بات میں کری ہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مسلمانوں نے ہولی کا کہہ دیا، اس وقت مجھے دیکھنے والے بہت لوگ ہوں گے.
اگر میں اس کو پوائنٹ بناؤں گی کہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں کس طرح سے روایات جو ہیں وہ تباہ کی جا رہی ہیں، کس طرح سے بربادی ہو رہی ہے، بے حیائی، فحاشی پھیل رہی ہے، بہت سے لوگ دیکھنے کو ہوں گے اور پریز کرنے کو ہوں گے اور میرے اور آپ کے جینون فین ہوں گے. لیکن جب آپ بات کریں گے حقیقت پہ، جب آپ بات کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یا روشنی کی طرف بات کریں گے، اتنی ہی زیادہ تنقید آپ پہ ہوگی، کیونکہ یہ کام اسی پہ کیا گیا ہے کہ جتنے آپ جاہل ہوں گے اتنا ہی آپ کا وہ فین فالوئنگ ہوگی یہاں پر، اتنے ہی زیادہ لوگ آپ سے جینونلی پیار کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سابق پرائم منسٹر جو اکثر بات کرتے تھے اسلاموفوبیا کی، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. کیا انہوں نے کبھی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو ہماری باقی غیر مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ ہندو بچیوں کا شادی کے ذریعے ان کا مذہب چینج کروانا ہو، قادیانی برادری کے ساتھ ظلم ہو، ان کو اس کے علاوہ شیعہ برادری کے ساتھ جو ہوا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، ہزارہ کی شیعوں کے ساتھ وہ لاشیں لے کر بیٹھے رہے 10 دن، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ میں ان سے بلیک میل نہیں ہوں گا، سابق کے وزیر اعظم صاحب. تو اب یہ ہمارا ایک جنرل رویہ ہے اور عوام ان کو اس بات پہ محبت دیتی ہے. جب آپ نے اس عوام کو یہ سکھایا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ سعودی عرب یا باقی ملکوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کس طرح خطرے میں آتے ہیں. مسلمان ملکوں کی بات کر رہی ہوں، اس میں آپ یو کین نیم اٹ، قطر ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا، جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ان کی جو وہ کلچر ہے یا ان کا جو ملک کی تہذیب ہے وہ خطرے میں آئی ہو؟ ایون ناؤ سعودی عرب جو سب سے زیادہ ریڈیکل تھا ہمارے مسلم دنیا میں، ان کی آئیڈینٹی کو خطرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی آئیڈینٹی کو خطرہ ہے. سیم از ود لائک افغانستان. سیم ہم لوگ، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی اگر آئیڈیل بچا ہے تو وہ صرف افغانستان ہے جو ہم جن کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہیں. ادروائز تو میرا نہیں خیال کہ دنیا جہاں جہاں بدلے گی پاکستان وہاں سے واپس آئے گا. انفارچونیٹ ہے لیکن سچ یہی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بات تو بڑے افسوس کی بات بھی ہے کہ اگر کوئی ملک ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں اس وقت، وہ افغانستان ہے. بالکل وہ ملک جو پوری دنیا سے آئسولیشن کا بھی شکار ہے. دنیا بہرحال گمراہی میں ہے، ہم جی مستقبل کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے خیال میں دنیا گمراہی میں ہے. افغانستان ٹھیک ہے اور ہم اسی کے اس پہ چل رہے ہیں، فٹ پرنٹس پہ. جی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں وہ نان مسلمز کے جب تیوہار آتے ہیں، کرسمس ہو یا ہولی ہو، دیوالی ہو، تو وہ یہ کہ لکھتے ہیں جی اپنے ٹویٹر پہ کہ ہم تمام پاکستان کے ہندوز کو جو ہے ہولی کی مبارکباد دیتے ہیں، کرسچنز کو ہم جو ہے ان کے تیوہار کرسمس کی ہم جو ہے مبارکباد دیتے ہیں. لیکن وہ صرف پاکستانی شہریوں کو دیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مسلم فیسٹیولز کی تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیتے ہیں. انڈیا کی بات ہوتی ہے، ہمارے پرائم منسٹر پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ جب کبھی بھی کوئی مسلمانوں کا تیوہار ہو، سکھوں کا ہو، کسی کو، وہ دنیا بھر کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں. وہ کسی ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کو اسپیسیفکلی اس کی جو ہے بدھائی نہیں دیتے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس انسان پہ آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں پہلے خود اپنا گریباں جھانکو، پھر سامنے والے پہ آپ جو ہیں کرٹیسزم کریں؟ نہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسا لگتا ہے. ہم لوگ جب کرتے ہیں تو ہم بہت ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم اس میں مطلب پوری طرح سے ہم آن کرتے ہیں اس منافقت کو. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول نے وش کیا تھا، ہولی تھی یا دیوالی تھی، اور ان کو اتنا ٹرول کیا گیا تھا جم کے کہ باقی جو وزراء ہیں یا ان کے لیے سبق ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دوبارہ اس طرح کی نارمل بات نہیں کرنی. اگر کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. باقی رہی بات آپ کی کہ وش کرنے کی پوری دنیا کے، تو ہم ایک آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ صرف ہندوستان میں بستے ہیں، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کو وش کرنے کا مطلب کمزور پڑنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک پاور ہوتا ہے کہ جو جس معاشرے میں جتنی جہالت ہو اتنی زیادہ طاقت کو پسند کرتے ہیں، نفرت کو پسند کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کمزوری اور بزدلی دکھانا کہ دشمن کو بھی آپ وش کریں، تو یہ چیزیں میرے خیال میں تھوڑی سی مشکل ہیں اور وہ تکلیف دہ بھی ہیں. یہ ڈگنیٹی کلچر ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اسی ریجن سے بلونگ کرتے ہیں. تھوڑا بہت آپ آگے ضرور نکل گئے، لیکن ابھی میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا بھی کافی حد تک اس میں برابر کا حصے دار ہے. تو ہم لوگ کافی حد تک اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہم جتنا نفرت پھیلائیں گے، غصے سے بات کریں گے، جتنا ہم ایگوئسٹک ہوں گے اتنے ہماری عزت زیادہ ہوگی. آئی گیس آئی ہوپ کہ یو کین ریلیٹ ود دس. جی میں صرف ریاست کی سطح پر بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو ہے عید کا تیوہار ہو یا پھر کوئی سکھوں کا کوئی تیوہار ہو، گرو نانک کا برتھ ڈے ہو، ہولی پروفٹ کا برتھ ڈے ہو، کسی کا بھی کوئی اوکیزن ہوتا ہے، بڑا تیوہار ہوتا ہے، ہر تیوہار پہ چھٹی ہوتی ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر کو یا کوئی بھی وزیر ہے، کوئی اور چیف منسٹر ہے کسی صوبے کا، کسی کے دل میں جھانک کے کس نے دیکھا ہے
لیکن اس ملک کے آئین کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسے جب کوئی بھی تیوہار آتا ہے تو اسے دنیا بھر کے لوگوں کو انکلوڈنگ دا ہندوز، وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس تیوہار کی جو ہے بدھائی دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں دنیا بھر کے لوگوں کو آج پروفٹ محمد کے برتھ ڈے پہ جو ہے اپنی شبھ کامنائیں دیتا ہوں، مطلب کہ اپنی جو ہے مبارکباد دیتا ہوں. the fact that they have to publicly سب کو وہ ایڈریس کرنا پڑتا ہے، یہ ایک چیز وہ ہے جس کو اپریشیٹ سر کیا آئین جانا کا چاہیے. ڈفرینس ہے نا. آپ کا ملک اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سیکولر اسٹیٹ ہے، ہماری ایک مذہبی اسٹیٹ ہے. تو جب آپ عوام تو obviously جب میرے خیال میں عوام کے نمائندہ گان، ریاست کے نمائندہ گان جب بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کنٹیکسٹ کے ساتھ اگر دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. آپ ایک سیکولر اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کے وزیر یا جو وہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں ان کو میرے خیال میں اس طرح سے ہی بات کرنی بنتی ہے، اور جو ہمارے ہیں میرے خیال میں ان کو بھی اسی طرح سے بات کرنی بنتی ہے، کیونکہ آپ ایک ریلیجیس اسٹیٹ میں بات کر رہے ہیں اور آپ ایک مذہبی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر آپ اتنی اوپن آرمز رکھیں گے اور آپ اتنی وہ اس میں چلے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ دونوں آئیڈیاز ایک دوسرے سے کافی زیادہ متضاد ہیں اگر آپ دیکھیں اس کو. تو میرے خیال میں ٹو سم ایکسٹینٹ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ جس کو ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ آپ سیکولر سوچ پہ آئیں، لبرل سوچ پر آئیں، سب کو وش کریں، بائیں کھولیں اور سب کو ویلکم کریں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی آئیڈیالوجیکل قسم کا وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان انٹر کر لے. تو میرے خیال میں تو یہ آنے والے کسی وقت میں بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو ہم لوگ کسی سیکولر اسٹیٹ سے بلونگ نہیں کرتے، ہم ایک مذہبی ریاست ہے اور مذہبی ریاست اسی طرح سے بیہیو کرتی ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ مذہبی ریاست اسی طرح سے بیہیو کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مذہبی ریاست کی منافقت یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ تمام شہری جو ہیں ان کو برابر کے حقوق ہیں. وہ پھر یہ بات کس منہ سے کہہ دیتے ہیں؟ نہیں، برابر کے حقوق نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی صدر یا وزیر اعظم غیر مسلم آ سکتا ہے؟ آئین نہیں کہتا. پھر یہ ہم کس طرح کے برابر کے حقوق کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ کی سوچ ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں، جو میرے سننے والے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں. لیکن مدعا یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ ہماری عوام یہ سب جانتے ہیں یہ چیزیں. میرے خیال میں بات کرنے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی نفرت ہے، جو ہمارے دیکھنے والے بھی وہی چند ایک دیکھیں گے جن کے دل میں نفرت کم ہوگی. یہ کم کیسے کی جائے یا پھر اس کو نارملائز کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی امید نظر آتی ہے؟ تو میرا تو اس میں یہ جواب ہوگا کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اپوزٹ سائڈ والے ہیں، جو شدت پسند لوگ ہیں، وہ اس حد تک میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، اسٹیٹ پہ وہ چھائے ہوئے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو نارملائز کرنے کی بات کریں گے یا یہ سمجھیں گے کہ میرا مذہب میری جگہ پہ مکمل ہے، اگر میں آپ سے اروند سے نفرت نہیں بھی کر رہی تو میرا مذہب اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں دے رہا. اس سوچ کے ساتھ چلنا اس اسٹیٹ میں، اس معاشرے میں بہت مشکل ہے. اس کو نارملائز کرنے کے لیے کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں، اس پہ میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، کافی دیر سے بات کر رہے ہیں، یہ تو اتنی نارمل چیزیں، اتنی نارمل باتیں ہیں کہ ہمارے آس پاس میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا انسان ہوگا جو یہ چیزیں نہیں جانتا ہوگا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی مشورہ ہے تو ضرور دیجیے گا. جی میرے پاس سب سے اچھا مشورہ یہی ہے کہ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، تو میں تو ہندوستان کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام، پاکستان میں بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو میں تو ان سب سے یہی کہوں گا کہ اس بات کا جواب دینے کے لیے میں چاہتا تو پروگرام کے اندر کسی انڈین کو بھی بٹھا لیتا اور ہم دونوں مل کے پھر جو ہے پاکستان کو کوستے یہاں پہ. لیکن آپ پاکستان کی ایک بہادر بیٹی ہیں کہ آپ نے آ کر پروگرام میں یہ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہمیں اس چیز سے جان چھڑا کے ہمیں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. ہمیں ایک جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر رواداری کا جو سسٹم ہے تھوڑا سا اس کو بھی ہمیں جو ہے فروغ دینی ہے. ہم the fact that ہم بات کر رہے ہیں یہی ایک بہت بڑی معاملے کو بات کرنا، مسئلے کا جاننا، اس کو 90% حل کرنے کے برابر ہوتا ہے. یہ مطلب ایک ایبسولوٹ بات ہے. تو آئی ایم ہیپی کہ ہم نے اس چیز پہ بات کی اور میں خوش اس معاملے پہ ہوں کہ چند ایک ہی صحیح، چاہے وہ فارورڈ کر کے ہی صحیح، اسکپ کر کے ہی صحیح، میں بھی کسی کے کان تک یہ بات پہنچ جائے، پیار کی، محبت کی، رواداری کی. تو ہو سکتا ہے زیادہ نہیں، ایک دو لوگوں میں ہی شعور آ جائے کہ نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نفرت نہ کرنے سے میرا مذہب میری جگہ سلامت رہے، آپ کا اپنی جگہ پہ رہے اور معاشرے میں کچھ بہتری آ جائے. سائنس کا دور ہے، سائنس پہ بات کریں. مذہب کو ذاتی طور پر آپ جس طرح سے بھی لیتے ہیں اس کو نفرتوں میں پروپوگیٹ مت کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے اروند صاحب کہ ہمارے ہاں اسٹیٹ
جو ہے وہ TLP جیسی جماعتوں کو جب اتنا اسٹرانگلی وہ کرتا ہے، فیڈ بھی کرتا ہے، ان کو بیک بھی کرتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عام عوام کا اس میں مطلب وہ کہاں سے ریلیف لیں؟ کہاں سے؟ مین اسٹریم میڈیا پہ ہمارے پابندی ہے، ہماری یونیورسٹیز میں پابندی ہے، ہمارے کالجز میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے سلیبس میں، بات سنیں کہاں سے؟ جب تک سنیں گے نہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ایک دنیا بھی ایگزسٹ کرتی ہے جس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل بھی کی جا سکتی ہیں. تو جب ہم جی سنیں گے نہیں ہماری شدت پسند جماعتوں کو، گروپس کو، مولویوں کو، اور ان لوگوں کو جو آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں جو اپنے اپنے بہاف پہ بھی انڈیویجولی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے پرسنل ایجنڈا ہے کہ لوگ زیادہ اس طرح سے پسند کرتے ہیں، ہر طرح سے فیڈ کیا جا رہا ہے شدت پسندی کو، ہر طرح سے. میں نہیں سمجھتی کہ کچھ سین وائسز ہوں گی جو نارملائز کرنے کی بات کرتی ہوں، کہ بہت کم ہے. تو مین تو اب ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ عوام کو کریں، آپ اور میں بات کریں. دیٹس دا پوائنٹ. ادروائز مجھے کوئی امید نہیں ہے اسٹیٹ سے جو شدت پسند جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بیک کرتے ہیں. میں کبھی بھی نہیں سوچتی کہ آنے والے 50 سالوں میں بھی کچھ بدلے گا. آپ کے مین سٹریم میڈیا پر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس وقت. بہت سارے اینکرز ہیں جو اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کے اس فیصلے کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. اگر ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں گے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے نوجوانوں کی جو اس بات کو کرٹیسائز کر رہی ہے اس وقت. ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، بات چلی ہے اسی سے جڑی ہوئی. آپ نے 2-3 روز پہلے، ممکن ہے آپ کی نظروں سے وہ انٹرویو گزرا ہو، ایک شخص ہے نادر علی، انہوں نے پاکستان کی ایک کرسچن اداکارہ سنیتا مارشل کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسلام اب تک کیوں نہیں قبول کیا، اور کیا آپ کے فیملی کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹیبلٹی مل گئی ہے کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کے بچوں کا کیا مذہب ہے. جی سب سے پہلے کسی انسان کو بٹھا کے اور یہ سب باتیں پوچھنا کہ آپ کا کیا مذہب ہے اور آپ کے بچے کے اسلام کو مانتے ہیں یا کرسچینٹی کو، یہ سوال بنتے نہیں ہے کسی کی ذاتی زندگی میں. یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی کے جو ہے گھر کے دروازے کھول کے اور اندر جھانکنے کی کوشش کریں. تو اس پہ جب انہوں نے کہا جی ہاں، یہ جو محترمہ ہے ایکٹریس سنیتا مارشل، انہوں نے جواب دیا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اسلام کو مانتے ہیں، لیکن میں آج بھی کرسچن ہوں، اور میرے فیملی کے اندر میرے جو سسرال میں ہیں ان سب کو اس سے کوئی اعتراض نہیں. تو نادر علی جو اس شو کے ہوسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہی بات اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو دے کہ بھائی تمہیں جو ہے جیزس یا کوئی تمہیں بھگوان یا کوئی گرو نانک تمہیں ہدایت دے کہ تم ان کے مذہب میں چلے جاؤ، تو پھر اس بات کا بہت بڑا ایک بوال کھڑا کر دیا جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اس پوری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، اس کو مین سٹریم کر دیتے ہیں اس پوری سوچ کو اپنے شو سے. نادر علی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، میری کبھی کبھار ان کا میرا گزرا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس جیسے لوگ ہم عوام کیسے پسند کرتے جو انتہائی درجے کے پرسنل سوال کریں گے، جس کو آپ انسانیت سے بھی گری ہوئی بات سمجھے وہ کریں گے، اور بڑی کانفیڈنٹلی کریں گے، اور اتنی ڈٹھائی سے کریں گے، منہ پہ کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو دیکھنے، میرے خیال میں یہ شوق جو ویوز ہوتے ہیں وہ پسند ہے عوام کو کہ ایک دم یہ اس نے کیا پوچھ لیا، تو دل لائک اٹ دس وے. اور آپ بات کریں کہ مذہب پرائیویٹ بات نہیں ہے، ہم نہیں مانتے بھئی مذہب ایک پبلک چیز ہم مانتے ہیں کہ آپ کو، مجھے، ہر ایک کو آ کر بیان دینا ہوگا کہ آپ پرسنل زندگی میں کیا بلیو کرتے ہیں، آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں. اور یہ اس کو پروپیگیٹ آپ دیکھیں کہ اب جبران ناصر آپ شاید جانتے ہو، جی کراچی سے ہمارے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا، اور الیکشن میں جب وہ اپنی ریلی کے لیے گئے ہیں تو ان کو لوگوں نے وہاں سے فساد کر کے وہ نکال دیا. اور سوال کیا تھا، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ ہماری ترقی کے لیے کیا کریں گے، ہمارے علاقے کے لیے کیا کریں گے، تعلیم کے لیے کیا کریں گے، یہ سوال نہیں تھے. ایجنٹ سوال یہ تھا کہ آپ قادیانیوں کو گالی دیں، آپ ہوں کہیں کیا وہ غیر مسلم، انہوں نے کہا. اور میں تب میں شوق میں تھی، اور اب مجھے یہ چیزیں دیکھ کے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ان کے معاملے کو، جو اسٹیٹ نے کہہ دیا میرا وہی ماننا ہے، ادروائز میں پرسنلی کیوں کہوں کسی کو غلط یا صحیح. تو ان کو اس در تشدد کر کے اور ان کو مار کے بھگا دیا گیا. ہمارے آج بھی ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جھانک جھانک کر دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ اگلا کیا کر رہا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، مذہب کیا. تو نادر علی بیچارے تو وہ تو ایک عام انسان ہے جس نے ان کو ذاتی طور پہ مناسب سمجھا کہ ہم پریچنگ بھی کر لیں، تبلیغ کریں. نیوزی لینڈ میں جب وہ خاتون تھی وزیر اعظم، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اوور آل دنیا میں ایک رویہ ہے، صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے.
کہ وہ آकर وہاں پہ جب وہ ان کے دکھ میں برابر کے آ کے شریک ہو کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے غم میں غمگین ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسلام قبول کریں گی؟ موقع نہیں دیکھتے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، اگر آپ بھی میرے سے بات کر رہے ہیں تو میں سچے مسلمان تب ہوں جیسے ہی میری ختم ہو لائیو، اور اس کے بعد کہوں اروند صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ مسلمان ہوں گے. دس از اوور نارمل بہیویئر. ہمیں اپنے علاوہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اگلے کا سوچ کیا ہو سکتی، کیا وہ بھی اپنے حالت میں ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا آئیڈیا ہماری سوچ میں. ہم ہیں اور ہم ہی ہیں، ٹھیک بھی ہم ہیں، اور ہمیں پورا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کے مسلک کی بات کروں، میں سنیتا مارشل پہ بھی کروں، میں ہر دوسرے مسلک اور مذہب والے کے اوپر پرسنل کوسچن اور پرسنل اٹیک کروں. لیکن اگر آپ نے بدلے میں کچھ میرے سے پوچھ لیا تو وہاں پہ کائنات کا اینڈ ہوگا، وہیں پہ آپ کا اور میرا جنگ شروع ہوگی، جہاد شروع ہوگا کہ بس آپ نے اب جو چھیڑ دیا، اب اس کے آگے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم ذاتی طور پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم جس پہ پرسنل معاملے پہ جا کر اٹیک کریں تو اٹس ویری نارمل. اگین اٹس ویری نارمل تھنگ انفارچونیٹلی جی لائک ہولی سیلیبریشن اور دس کائنڈ. ہمیں تو جی جینس پہ اعتراض ہوتا ہے، جینس پہنیں گے تو زلزلے آتے ہیں. ہمیں تو ہماری ایج جیسی ہمیں نوٹس دیتی ہے کہ خواتین اب یہ لباس پہن کر آئیں گی یونیورسٹیز میں. ہولی ان منانا کا تو کام تو ویری یہ ہونا نارمل تھنگ. چاہیے کہ وہ تعلیم کا جو معیار ہے اس سے اوپر کیسے لے کر جائیں. وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچے کہ جو پاکستان کے اندر فرضی جو ہیں ڈگریاں لے لے کے اور پلیجرزم کر کر کے آگے جو ہیں کسی ہمیں کام کے مسئلہ نہیں نہیں ہے. رہتے، لیکن وہ ان کی جو ترجیحات ہے ان میں شامل نہیں ہے. وہ یہ طے کریں گے کہ ہمیں اچھا مسلمان بنانا ہے. دیکھیے بہرحال آپ بڑے کہیں نا کہ اگر آپ پلیجرزم ہے یا پھر جعلی ڈگریاں ہیں یا رشوت ہے یا چوری ہے یا دھوکہ ہے یا کرپشن، یہ ہمارے مسائل ہیں تو آپ غلطی پہ. یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. ہمارے مسائل عورت کا لباس، مذہب اور مسلک کا، پرائیویٹ چیزوں کا ہمیں ڈسکس کرنا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا. اور روایات جو ہے ہماری ہے کہ کسی کو RIP کہہ دینا، اور ہولی یا جو بھی سیلیبریشن ہے ان کے لیے کسی کو آپ تو سیلیبریٹ کرنے کی بات کریں. آپ یوں کریں کہ اب میرے سننے والے کوئی وش کر کے دکھائے مجھے پبلک پلیٹ فارم پہ، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی عام عوام ایک دفعہ کر کے دکھائیں، پھر میں مانوں گی کہ ان کو جس طرح سے ذلیل اور خوار جس طرح سے ٹارچر کیا جائے گا اور ان کی پوری فیملی کو خطرہ ہوگا. میں آپ سے رسک پہ ہی بات کرتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے گالیاں نہیں پڑتی؟ میری فیملی کو تھریٹس نہیں ہوتے؟ مجھے تھریٹس نہیں ہوتے ہیں. جب آپ نارملائز کرنے کی بات کریں گے سب سے پہلے اٹیک آپ پہ ہوگا. اور یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، یہ ہمارے مسائل آئندہ آنے والے 50 سالوں میں بھی نہیں ہونے. ہمارے مسائل یہی ہونے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور بڑی نارمل چیزیں ہیں انفارچونیٹلی. جی واقعی میں بڑی بدقسمتی کا یہ مقام ہے. آپ سچ میں ایک بہادر لڑکی ہیں. اتنی ہاں ہمت کوئی نہیں کرتا جی آ کے اور پبلکلی کرٹیسائز کرنے کی. آج ہمارا آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بہت پھر شکریہ، بات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ.